बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि पायनम मार्शल्लाह की बातें हो रही हैं और चीफ साहब भी परेशान हो गए हैं। नाल ही चीफ साहब ने एक तड़ी सी लगा दी है, थोड़ी सी खुशामद भी की है। ये मामला क्या है, इसके ऊपर आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इमरान अहमद खान नियाजी, जो कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं 3 साल और 3 साल 8 माह और 21 दिन है जी। मेरा ख्याल है कि मैं गलत नहीं अगर कह रहा तो इतनी ही बनती है। एक भाई है जिदी इन्नी मुद्दत इकतदार है, तो एक होर भाई सी, उसका मैं नाम लेना भी गवारा नहीं करता, ठीक है। वो भी जो है ना, बस क्या उसका नाम लेना, छोड़े से बात को, अभी मतलब ज़बान ही गंदी होनी। तो ये जो साहब है ना, इमरान अहमद खान ने ऐसा, इन्होंने कहा कि आज़म खान एक ईमानदार आदमी है। सर, हमें ईमानदारों की ज़रूरत है, हमें इमरानदारों की ज़रूरत नहीं है। हम भी तो ये साडा भी तो रोना ही है पाऊ जी कि इमरानदार कड्डो तो ईमानदार लैके आओ। तो वो ईमानदार जिसको कह रहे थे ना, उन्हें भाई ने जाके ना अज बाकायदा तौर पर नैब दे विच एक होर मोहर लाती। पहले उन्होंने 164 के बयान दिए और 164 के बयान देते हुए उन्होंने बताया कि भाई ने तो जो साइफर वाला मामला उहदे की कार्रवाई पाई, ठीक है। और सारी तफसील उसने बताई जाकर। 164 के बयान का मतलब ये होता है असल में कि आप जाकर एक किस्म का वादा माफ गवाह बन रहे हैं, आप उस जुर्म में शरीक है और फिर आप जाकर कह रहे कि मैंने वर्गलाया सी, ने मुझे मजबूर किया था, मैं सरकारी मुलाजम था, मैं मजबूर सा, मैंने ब्लैकमेल किया सी, जो भी किया, जो बहाना पाओ तुसी। वो एक शेर है कि हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। अब भाई जेड़े ने शरीके जुर्म सन, इन्होंने मुखबरी भी करती जे और इन्होंने हर लुटेरे के ठिकाने का इलम भी जे, जिनका नाम आज़म खान है। और उन्होंने सब तो बड़े लुटेरे इन्वर्टेड कॉमर्स में लीजिएगा इमरान खान साहब के बारे में बता दिया है कि 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जो नैब के पास दस्तावेजात हैं वो दुरुस्त है, जाके पायनों से तस्दीक कर रहे हैं। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है कि अब इमरान अहमद खान नईम साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी का दिन, तारीख, घंटा, मिनट नज़दीक आता जा रहा है। और अब ये यानी किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त इनकी गिरफ्तारी पै सकती है। क्योंकि मैं वैसे आपसे अर्ज़ करूँ कि मुझे कल एक बड़े ही बाखबर आदमी ने, बाखबर जरिए ने ये बात की, और बाखबर भी है और यानी साहब इख्तियार भी है, यानी उनका उस तबके से ताल्लुक़ है जो पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तारियों के ऑर्डर करते और मोनीटर करते बैठ के। उन गल समझ गए तुसी? हाँ जी। उधर से ये इतला आई थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ्तार हो सकते हैं। मैं कहा यार इन्नी की बड़ी गल असी कर चुके हैं, हुण असीं तुहाडे झाके च नहीं आना। हुण तुसीं जिसले इहनूं फड़ोगे ना, उस तो बाद ही अगली गल होएगी कि फड़िया गया जे। ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब आप शुद्ध नहीं छोड़े और उसके बाद सारे जो टुर पैन तो वो जो ना सासू माँ का क्रश उत्ते गल कुछ होर हो जाए। लिहाजा बेहतर है कि पहले फड़ लो, उस तो बाद अगली गल करेंगे। लेकिन आज जो एक्टिविटी हुई है आज़म खान साहब की जानिब से, वो ये हैं नैब के ऑफिस और वहाँ पर जाके उन्होंने कहा जी तुहाडे कोल जिहड़ी दस्तावेजात ने वो दुरुस्त है। जिसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब शिकंजे में फिट आ रहे हैं और हाथ पैर उनके जो है ना बिल्कुल निशाने पे, सिर्फ हूँ एक जो है वो क्या कहते हैं इशारा होना है और उसके बाद खिड़की जो है ना उसमें भाई ने फंस जाना है। ये उस शख्स की वजह से हो रहा है जिसको इमरान खान ईमानदार कहते हैं। मैं बार बार इस बात पे सिर्फ इसलिए जोर दे रहा हूँ कि याद रखिएगा कि आज रात या कल सुबह से यानी 1-2 दिनों के बीच आज़म खान के खिलाफ एडे बड़े ट्रेंड ये लोंडा लबाड़ा ग्रुप जो है ना ये चलाएगा और बाकायदा तौर पर जो उन्होंने गाल वाणी है ना वो आज़म खान ने कभी सुनी भी नहीं होनी, क्योंकि ये वो शख्स है जिसकी गवाही के ऊपर इमरान खान को कम से कम 2 केसों में सजा होनी है बड़ी सारी। बहर अब वो सिलसिला जो है वो प्रोसेस शुरू हो गया और चीज़ें रुकने की नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि इमरान खान जो हैं उनके एक और केस के अंदर भी वो
قصوروار ٹھہرا دیے گئے ہیں، قصوروار قرار دے دیا گیا ہے، اور وہ کیس ہے جناح ہاؤس حملہ کیس، یعنی کہ لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس جیڑا ساڑیا سوڑیا گیا سی، اس میں پراسیکیوٹر جنرل نے یہ بات بتائی ہے کہ جناب یہ قصوروار قرار دے دیے گئے ہیں۔ یہ اس انویسٹیگیشن ٹیم نے دی ہیں جنہوں عمران خان نے تڑیاں نہیں سی لائیاں بیٹھ کے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ جناب میں آ رہا دوبارہ اقتدار، ڈی آئی جی تجھے خود پھانسی دوں گا، ایس ایس پی تیرے میں ککڑ بناواں گا، ایس پی میں تیرے جڑے نا کان پھڑا دیاں گا، اور جناب باقیوں کو تو میں بس گندے نہ لے چھوڑ دیاں گا۔ اس طرح کی تڑی کو لائی ہونی، یہ تو میں نے آپ کو اپنی طرف سے ایک اندازے کے طور پر بات کی، لیکن بھائی نے اتنے تڑیاں لائیاں سن باقاعدہ کہ میں آ رہا جی تے میں نبڑ لاں گا تانوں سارے، انہوں نے دل سوچے گا چلو آ لو، جس لئے آؤ گے ادھر دی گل ادھر نہ ویکھی جائے گی، فی الحال تو اسی اپنا کام کریے نا۔ انہوں نے ان کو گلٹی قرار دے دیا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس میں بھی عمران خان صاحب کسی ویلے بھی گرفتار ہو سکتے، لہٰذا چیزیں جو ہیں اب خان صاحب کے خلاف چلنی شروع ہو گئی ہیں، اور کافی زیادہ جو ہے گھمن کے رہی ہے نا ادھر گرد پہ رہی ہے، اور چیزیں اب ان کے واسطے میں نہیں رہیں گی۔ یہ ہوگی جناب دو خبریں۔ اصل خبر کی طرف میں آنے لگوں، اور اصل خبر یہ ہے کہ ماشاء اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد کے ایک ایسے مقام کے اوپر جس سے اوپر انصاف کے پیڈسٹل پہ دوسرا کوئی مقام نہیں ہے، اور یہ ہے جناب سپریم کورٹ آف پاکستان، کورٹ نمبر 1، چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال بیٹھے ہیں، 5 جج صاحبان اور بیٹھے ہیں، یعنی ٹوٹل 6 جج صاحبان ہیں جو بیٹھے میں، اور کیس چل رہا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے کہ اس میں سویلینز کے ٹرائل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ اب ظاہر ہے وہاں پر اٹارنی جنرل پاکستان نے یہ کہا کہ جناب ہم اپیل کا حق دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ایک ظاہر قانون میں تبدیلی کرنی پڑے گی، اور اس تبدیلی کے لیے ہم آرڈیننس لے کے آئیں گے، اور اس کے لیے ہمیں 1 ماہ کا وقت درکار ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سمجھ لو کہ ایک مہینہ دے ہی دیتا ہے، ابھی ویسے آفیشیلی نہیں آیا، لیکن مجھے لگتا یہ ہے جو ہو جو ریمارکس ہے نا اس تو بعد لگتا ہے کہ وہ سمجھو کہ گل موکی گئی ہے، اور اب جسٹس قاضی فائز صاحب کے دور میں جا کر دوبارہ شاید معاملہ جو ہے وہ آگے آئے گا۔ مہینے بعد ویسے ایک حکومت ہونی کوئی نہیں، اور آرڈیننس تو سر 2 گھنٹے تیار ہوتا ہے، 1 گھنٹے چاہیے تھا، یہ کوئی ایسی گل ہی نہیں، ایسے لیے مہینہ کیوں درکار ہے؟ یعنی وہ گولی کرا رہے ہیں۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں انہوں نے ان کے اس آرگومنٹ کو لگ یہ رہا ہے، یعنی میں اس پر شور نہیں ہوں، لیکن لگ یہ رہا کہ انہوں نے اس کو ڈائجسٹ کر لیا ہے، اس کو بائے کر لیا اس آرگومنٹ کو، کہ مہینہ لگے گا آرڈیننس آنے چ مہینہ اگر کہیں نا قانون سازی ہونی ہے، ظاہر ہے وہ ایک قومی اسمبلی کے اندر قرار داد آئے گی، پھر ایک قائمہ کمیٹی کے پاس جائے گی، قائمہ کمیٹی پہ کام کرے گی، پھر قومی اسمبلی میں واپس آئے گی، وہاں پر جناب اس کو قانون کو پاس کیا جائے گا، وہ پھر بل چلا جائے گا سینٹ میں، سینٹ جو ہے اس کے اوپر اپنی تحقیقات کرے گا، ساری گل بات دیکھے گا، اس کے بعد ووٹنگ ہوگی، پاس ہو جائے گا، پھر جناب صدر پاکستان کو جائے گا، صدر پاکستان جڑا جناب انہوں کی کہتے ہیں اپنی سیٹ تھلے دبا کے بہی ہوئے تو پھر بہی ہوئے، یا سائن کر دے تو قانون بن جائے گا۔ تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے سر، سیدھا آرڈیننس آنا ہے اور قانون پاس ہو جانا، تے پھر کوئی وڈی گل نہیں نا ہے، یعنی انہوں نے آرڈیننس بھیجنا ہے تے صدر پاکستان والوں نافذ ہو جانا، اگر نہیں ہوئے گا تو روک لیں گے تو کچھ دن بعد ہو جائے گا۔ بہرحال یہ میرا خیال ہے کہ گولی کرائی گئی ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس مقدمے کی سماعت کے دوران لطیف کھوسہ صاحب جو ہے نا وہ انٹر ہوئے ہیں، اور لطیف کھوسہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ جنرل ضیاء کے دور میں ہوتا رہا ہے، یعنی وہ اس دور کو جنرل ضیاء کے دور سے تعبیر کر رہے ہیں۔ حالانکہ لطیف کھوسہ صاحب جو ہے نا مجھے پتہ نہیں اس کو یہ پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، لیکن جنرل ضیاء کا دور جو ہے نا سر وہ پاکستان کی تاریخ کا میرا خیال بدترین دور اگر وہ ہے نا، جنرل ڈائر کا دور تو جنرل ضیاء کا دور ایک کو جیسن، اس سے آپ اندازہ لگا لیں، ٹھیک ہے؟ کہ روزانہ کی بنیاد پر مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، اگرچہ ہم ابھی مطلب اسکول میں تھے، لیکن مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جناب جنرل ضیاء کے دور میں روزانہ جو ہے وہ باہر نکلنے پر پابندی ہوتی تھی، یعنی وہ کرفیو لگتا تھا کہ اتنے سے اتنے بجے تک صرف آپ باہر نکل کے اپنی گروسری یا آپ نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لینی تو وہ لے سکتے ہیں، باقی پائن تو اندر ہوں گے۔
یہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ یہ وہ دور تھا، اسی چھوٹے چھوٹے سا جس وقت یہ معاملہ ہوتا تھا. تو اگر بچے فرض کرے کوئی بچے ظاہر ہے کوئی چوتھی تیسری چوتھی پنجویں کا بچہ جڑا وہ محلیاں دے وچ بال نکل کے گلی ڈنڈا کھیڈ، چھٹیاں جو ہوئیاں نے سکولے نہیں جانا تو جناب کینچے کھیڈ، اگر فرض کرے بچہ کو اس دوران باہر آ گیا تو انہوں پائے نا کان پھڑا دے پھر باقاعدہ، اور اس کے گھر میں سے کسی بڑے کو لا کر وہاں پر لتر پریڈ کی جاتی تھی. یہ تھا جنرل ضیاء کا دور. کھوسا صاحب اس وقت کس کو لتر پریڈ ہو رہی ہے جناب، ذرا یہ بتا دیں مجھے، کس کے باہر نکلنے پر پابندی ہے، کس کے آواز اٹھانے پر پابندی ہے، مجھے بتا دیں. وہ دور تھا سینسرشپ تو چھوٹا لفظ ہے. اچھا جب انہوں نے یہ بات کی لطیف کھوسا صاحب نے تو اسی وقت جو ہیں اپنا ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے کہا جی کہ موجودہ دور کا ضیاء اللہ کے دور سے موازنہ نہ کریں، اگر ملک میں مارشل لا لگا تو ہم مداخلت کریں گے. اچھا اب یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کیونکہ میں عدالت میں موجود نہیں تھا کہ انہوں نے اس دور کو اچھا کہا ہے یا جنرل ضیاء کے دور کو اچھا کہا ہے. اچھا یہ ویسے عجیب بات ہوگی اگر جنرل ضیاء کے دور کو کوئی بھی شخص اچھا کہے، یعنی وہ شخص کم از کم آئین کو ماننے والا نہیں ہو سکتا، وہ شخص کم از کم جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتا، وہ کم از کم انسانیت پہ یقین نہیں رکھتا جو جنرل ضیاء کے دور کو اچھا کہے. مجھے یہ ڈاؤٹ یا تھوڑی سی میں نے شک کا اظہار کیا نا چیف صاحب کی اس بات کے اوپر، وہ میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرا خیال ہے شاید ان کے والد صاحب تھے فتح محمد، وہ انٹیریئر سیکرٹری رہے ہیں ضیاء کے دور میں تھے. ایک شبنم کیس ہوا تھا. دیکھیں میں تھوڑا سا چیزوں کو اگر کنفیوز کر دوں تو میں ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں حوالہ جو دے رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے. یعنی جو شبنم ریپ کیس تھا اس میں فاروق بندیال نام کا ایک کریکٹر تھا جو بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا. عمران خان بڑی لان تان ہوئی اس سے، لیکن ظاہر ہے عمران خان اتنا کی فرق پہنتا ہے. فاروق بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو اس کیس میں گلٹی قرار دیا گیا تھا، شبنم اداکارہ شبنم ریپ کیس میں، لیکن پھر ان کی معافی ہو گئی تھی. جنرل ضیاء نے معاف کر لیا تھا بطور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، اور از خود ہی صدر بن کے بیٹھا سی وہ، اس اختیار کے تحت انہوں نے معاف کر دیا تھا. اور وہ معافی جو ہے وہ ان کے چچا یا ماموں لگتے تھے فتح محمد خان صاحب جنہوں نے کروائی تھی. ٹھیک ہے، یہ پوری ایک تاریخ ہے ہماری. تو اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ انہوں نے جنرل ضیاء کے دور کو اچھا کہا ہے کہ آج کے دور کو اچھا کہا ہے. ویسے جنرل ضیاء کا دور جو ہے نا وہ کسی صورت بھی اچھا نہیں تھا، اس کے اثرات آج تک پاکستان کے اوپر ہیں. اور جتنی بھی آپ پاکستان کے اندر انریسٹ دیکھتے ہیں، جتنا بھی آپ کو انتہا پسندی دکھائی دیتی ہے، جتنے بھی معاشی حالات خراب ہیں نا سر، اے جنرل ضیاء دا لایا بوٹا جی. اے افغان وار جی پہلی ہے نا بھاجی، اے جہاد دے نام تے فساد جنرل ضیاء نے شروع کیتا سی. اب آپ جو مرضی کہتے رہے جی اتوں روس آ رہا سی تے گرم پانیاں تکر جا رہا سی تے ٹھنڈے پانیاں تکر پہنچ رہا سی، انہیں ساڈے ول بھی آنا سی، سب بکواس ہے. اگر فرض کرتے ہیں کہ روشیا آ کر ہم پر حملہ کرتا، ایک منٹ کے لیے فرض کرتے، پھر تو ساڈا بندا سی کہ اسی انہوں جڑا نا رجسٹ کرتے اور ہم اپنی سرحدوں کا دفاع کرتے. سر انہیں تانوں کہی کچھ نہیں، تسی نس نس کے ڈالر پھڑے تے دوڑ لا لا کے انہوں جڑا نا مقابلہ کیتا. ٹھیک ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سر آج تک آپ کی جو بارڈر ہے جس کو آپ ویسٹرن بارڈر کہتے ہیں، وہ تکیلات نے 50 لاکھ سے زیادہ افغان ریفیوجیز پاکستان میں پل رہے ہیں. پاکستان کے اندر ہیروئن، کلاشن کو، یہ سارے کلچر جو ہے یہ سر اس کی وجہ سے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اور شدید نقصان ہوا، انتہا پسندی لگ گئی. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جنرل ضیاء لائے بوٹے نے، بوئے بیج نے، جو اب تک ہماری نسلیں کاٹ رہی ہیں، پتہ نہیں کب تک ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا. خیر بات لمبی ہو گئی. چیف صاحب نے جو اگلی بات کی نا وہ بڑی میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر ملک میں مارشل لا لگا تو مداخلت کریں گے. سر بہت ضروری ہے، مارشل لا کو رجسٹ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن مارشل لا سر صرف فوج لاندی. میرا ایک سوال یہ ہے، یعنی دیکھیں نا ضیاء کا حوالہ ہو تو پھر مارشل لا فوجی کنسیڈر ہوگا، لیکن سر وہ والا مارشل لا کا کیا کریں؟ مارشل لا کا جو اس وقت نافذ العمل ہے سارے پاسے،
کہ اگر آپ کے دماغ میں بھی کوئی کیس ہے خواب و خیال میں بھی عمران خان کے حوالے سے تو خبردار انہوں گرفتار کیتا ہے وہ بھی ضمانت ہے کیجیے سر ایس دا کی کرا گے یہ کیڑا مارشل لا ہے انہوں کی کہاں گے جوڈیشل مارشل لا کہیں گے اسے کیا کہیں گے سر اور اس کے خلاف کب رجسٹرز ہوگی سر کب اس کے خلاف مداخلت کی جائے گی کون ہے جو بتائے گا کہ 1977 میں جو قانون پہلے موجود تھا اس کو بدل دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے اور وہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے تو حضور مطلب ہے کہ مارشل لا جڑا نا وہ صرف فوجیاں دا کام نہیں رہ گیا آیا ایتھے ہر بندہ ہی بھائی جنرل ضیاء اور جنرل مشرف بنیا ہے جدہ جتھے بس چل رہا ہے نا وہ اتنے پورا چلا رہا ہے سبزی ویچن والے تو لے کے وہ اتنے تک چلے جاؤ عدالتیں جو کر رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں اسی لیے تو یہ فوجی عدالتوں کی طرف جایا جا رہا ہے کہ جناب ان عدالتوں دے وچوں تے انصاف ہوتا دکھائی نہیں دے رہا یہ بڑی تکلیف کی بات ہے اور بینگ یعنی سویلین اور یا یہ کہنا چاہیے پاکستانی شہری کے آئین کو تسلیم کرنے والے شہری کے ایک جمہوری شہری کے طور پہ میرے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے کہ ہمیں انصاف کے لیے فوجی عدالتوں کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے ہمیں انصاف کے لیے کی امید ہائی کورٹس یا سول کورٹس یا سپریم کورٹ سے نہیں ہے ازی فوجی عدالتیں لے رہے ہیں یہ بڑی تکلیف کی بات ہے مارشل لا کی باتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں کسی بھی رنگ میں ہوئی ہیں ہوئی ضرور ہے تو میری نظر تو لگا پہ آجے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح دا قانون موجود کوئی نہیں عدالتہ ضمانتہ لے جا رہی ہیں اس بارے بھی سر کو غور کرو دیکھو تو صحیح شاید کوئی گل نکل ہی آوے کوئی حل نکل ہی آوے کوئی جان تو پہلے کوئی چنگا کام ہو ہی جاوے ہو سکتا ہے نا بس امید ہی کی جا سکتی ہے میرے پاس جو انفارمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا آپ دوسرے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی ملتے اگلے ولاگ میں